अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आराफ की आयत नंबर 160 तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 161 से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे और आप लोगों से कहूँगी अगर आप लोग मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपना ऐप ओपन करके रखें जिसमें तर्जुमा होता है, या फिर तर्जुमे वाला कुरान अपने सामने खोल कर रखा करें, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 161। और याद करो जब उनसे कहा गया था कि आबाद हो जाओ उस बस्ती में और उसमें से खाओ पियो जहाँ से भी चाहो और इस्तग़फ़ार करते रहो और शहर के दरवाज़े में सर झुकाकर दाखिल होना, हम तुम्हारी ख़ताएँ बख्श देंगे और हम मोहसिनीन को और भी ज़्यादा अता करेंगे। हम जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़कर आ चुके हैं कि यहाँ पर बनी इसराइल के बारे में बात हो रही है और उन्होंने जो कुछ उस ड्यूरेशन में किया था, किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात को उन्होंने मानने से इनकार किया था, किस तरह से हठ धर्मी वो लोग करते थे, किस तरह की वो कौम थी, उसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये किस बस्ती की बात हो रही है? ये उसी बस्ती की बात हो रही है, फ़िलिस्तीन की बस्ती की, जहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, ठीक है। सूरह बकरा में भी इसके बारे में तज़किरा हुआ है कि बस्ती में दाखिल हो जाओ। सूरह माइदा में भी इसका तज़किरा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अपनी कौम को हुक्म दो कि उस बस्ती में दाखिल हो जाएं, ठीक है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने ये भी कहा था कि तुम्हारे मुक़द्दर में फ़तह लिख दी गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या किया, उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब जब वहाँ जाने की बात हुई, उसके बाद जब यूशा बिन नून के थ्रू जब वो फ़तह हुई जगह और जब वहाँ जाने की बात हुई तो अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करते हुए शुक्रगुज़ार बंदों की तरह शहर में दाखिल होने की बात कही गई। अपनी कोताहियों और गलतियों की माफ़ी मांगना और मफ्तू कौम के साथ दरगुज़र का रवैया अख्तियार करना, ये अल्लाह ताला ने उनसे कहा, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा कि हम उसके बदले में तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ कर देंगे, तुम्हें मज़ीद इनायत से नवाजेंगे। लेकिन वो कौम थी ही ऐसी कि शुरू से लेकर आखिर तक उस कौम ने कुछ इसी तरह से किया कि उन्होंने अल्लाह ताला की हर बात को मानने से इनकार कर दिया, यानी अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगते हुए शहर में दाखिल होने का जो हुक्म दिया था उसको उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया। अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि हित्ततुन कहते हुए आप लोगों ने दाखिल होना है, सजदा करते हुए जाना है, अपनी गर्दनें अकड़ी हुई लेके नहीं जाना। तो हित्ततुन कहते हुए जाना है, जिसको उन्होंने चेंज करके हित्ततुन कह दिया था। हम सूरह बकरा में बहुत अच्छे से इसको पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। हित्ततुन का मानी होता है इस्तग़फ़ार करते हुए जाना, अल्लाह ताला से तौबा करते हुए जाना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए जाना। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हित्ततुन को हिंततुन में बदल दिया, जिसका मतलब गेहूँ, गंदम इस तरह से होता है। मतलब उन्होंने ख्वाहिश किसकी की, उन्होंने गेहूँ मांगा, उन्होंने गंदम मांगा, उन्होंने अपने अल्फाज जो थे वो अपनी मर्ज़ी से बदल दिए।
انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم ایسی جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں برکات سے نوازنے والے ہیں، روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی۔ لیکن یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کے نزدیک اللہ کے احکام اور دینی جو اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو شریعت دی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے، ان کو ماننے سے ہمیشہ انہوں نے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 162، اور بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کی بجائے جو ان سے کہی گئی تھی، ایک دوسری بات جن لوگوں نے وہ لفظ بدلنے کی حرکت کی تھی ان میں طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور ان کو جو سزا دی گئی اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جب انہوں نے بدل دیا تو طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آیت نمبر 163، اور ان سے ذرا پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس بارے میں بات کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کے تھرو۔ یہودی اس قدر دنیا پرست تھے کہ دنیا کے مقابلے میں ان کے نزدیک دین کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو یہ واقعہ ہے سبت کا، یہ اصحاب السبت کا، یہ یہودیوں کے یہاں ہمیشہ سے معروف رہا، اس کے بارے میں ہمیشہ باتیں ہوتی رہی تھیں۔ اور یہ بات بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اس بستی کا کیا معاملہ ہوا جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ ہفتے کے دن کاروبار کرنے کی بجائے تمہیں صرف میری عبادت کرنی ہے، یعنی سیٹرڈے کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کو خاص کرنا ہے میری عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح آزمائش میں ڈالا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کے بڑے بڑے ریلے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی مچھلیاں نظر آتی تھیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا، کیونکہ ان کی جو ذہنیت تھی وہ تو مجرمانہ تھی، اب انہوں نے کیا صورت نکالی کہ ہم یہاں پر دریا کے کنارے پر پانی کے بڑے بڑے گھاٹ اور تالاب جیسے تیار کر لیتے ہیں، اور مچھلیاں جب ہفتے کے دن دریا سے مطلب وہاں پر ہم ہفتے میں تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن جب ہم جمع کر لیں گے ان مچھلیوں کو وہاں پہ ایسا پولز بنا لیں گے، گڈھے بنا لیں گے، یا جو بھی انہوں نے ترتیب نکالی تاکہ ہم ان کو سنڈے کو جا کے پکڑ لیا کریں گے، جمع ہو جائیں گی تو۔ اب ان کی نظروں میں تو تھا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی نافرمانی تھوڑی کر رہے ہیں، اور یہی ہم لوگ کرتے ہیں آج کل، ہم اپنی بات کو، ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ جو مولوی ہوتے ہیں ان سے فتاوے نکلواتے ہیں، ہے نا، اور ان سے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو فتویٰ نکلوایا ہے مولوی سے اور یہ کام الاؤڈ ہے، یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ حکم کی اصل روح کیا تھی کہ 6 دن دنیا کے کام کرو اور 1 دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف رکھو، جبکہ انہوں نے کیا کیا، گڈھے کھودنے میں، پانی کرنے میں اور پانی جمع کرنے میں اور ان سب میں بھی وہ دن کو صرف کر دیا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں سازش کی، ہیلہ سازی کی، جس وجہ سے اللہ نے انہیں ذلیل ترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، کیونکہ ان کے دل اور دماغ جو تھے وہ بڑے شرارتی حساب سے سوچتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہمیشہ شرارت سوچتی تھی دین کے احکام میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو یہ عذاب دیا کہ تم کیا ہو جاؤ، بندر ہو جاؤ، اس لیے ان کی شکلیں جو تھیں بندر جیسی ہو گئیں، ان کی شکلیں جو تھیں وہ اس قدر ذلیل اور حقیر بنا دی گئیں کہ دیکھنے والا بھی ان پر لعنت کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اچھا، اب یہ جو بندر بنے ان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ جو یہ قوم تھی یہ فوت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6772 جس میں یہ پوچھا گیا کہ یہ جو بندر ہوتے ہیں، یہ بندر نظر آتے ہیں، خنزیر نظر آتے ہیں،
تو جس قوم کو مسخ کر دیا گیا تھا یہ اسی میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کو جب ہلاک کر دیا جاتا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ پراسپر ہو، ٹھیک ہے، وہ آگے بڑھے، ان کی اولادیں ہوں۔ جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو وہیں کے وہیں وہ قوم جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندر کی نسل ہے وہ اس قوم سے آگے چلی ہو؟ بہت لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کیا بندر وہاں سے وجود میں آئے تھے، ایسا نہیں ہے، بندر اس سے پہلے بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو گروہ وہی تھا جو اس کام میں ملوث تھا، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس گناہ میں ملوث تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی تم ہم کریں گے تو نہیں لیکن ہم تمہیں منع بھی نہیں کریں گے اور خاموش رہیں گے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں پر وہ تھا جو گناہ سے بچتے بھی تھے لیکن لوگوں کو وہ کام کرنے سے منع بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن گروہ کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک تو گناہ گار گروہ ہے ہی، لیکن وہ گروہ جو کہہ رہا ہے کہ چلو یہ جو بھی کرتے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا کرنا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو گروہ یہ کہتا ہے، جو انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو جو کرنا ہے کریں، اللہ دیکھیں گے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ گروہ بھی سزا کا حقدار ہے۔ ہاں، لیکن جس گروہ نے کہا کہ نہیں ہم ان لوگوں کو منع بھی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، وہی گروہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو، وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں۔ آیت نمبر 164، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ کیوں نصیحت کر رہے ہو ان لوگوں کو جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا پھر انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے یہاں معذرت پیش کرنے کے لیے اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ اب دوسرے گروہ نے کیا کہا کہ تم اپنے آپ کو مجرموں کے لیے ہلکان کر رہے ہو، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کا عذاب تو ان پر آ کے رہے گا۔ تو تیسرے گروہ کے لوگوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے سامنے ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ ہم نے آخری وقت تک ان نافرمان لوگوں کو ان کی حرکتوں کے بارے میں ہم بتاتے رہے، نہیں عن المنکر کا فریضہ ہم ادا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث 5140 کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو دیکھیں یہاں پہ دونوں چیز آئی ہیں، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہ ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر تو مطلب آپ 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹہ اس پر بات کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جب ہم کسی کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ادروائز ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو برائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شخص برائی دیکھے تو اس کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو روکے اس برائی کو، لیکن اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے تو اس کو اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ تم برا کام کر رہے ہو، اسے روک دو۔ لیکن کئی بار ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں بول پاتے، ہم بول بھی نہیں پاتے کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تو کیا کرو، اس کو کم سے کم دل میں تو برا جانو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، جبکہ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ اس گناہ گاروں میں تو نہیں ہوگے جب آپ دل سے برا سمجھو گے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی 2172 حدیث ہے۔ آیت نمبر 165، اور جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، بہت ہی برے عذاب میں ان کی نافرمانی کے سبب۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا عذاب ہوا تھا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، رائٹ۔ لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ 2 گروہ کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ جنہوں نے نظر انداز کر دیا تھے نصیحت کو، ان کو ہم نے عذاب دیا، لیکن ہم نے کس کو بچا لیا؟ جو نصیحت دے رہے تھے، یعنی یہاں پہ سیکنڈ گروہ کی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سیکنڈ گروہ جو تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے برائی سے روکا نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3267
کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم تو ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے کہا کرتے تھے اور برے کام. یہاں ایک دوسرا کانسیپٹ ہے یہ کہ صرف یہی نہیں، کسی کو کہتے رہو، ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم بھی اس کام میں ایسا نہیں کہ صرف ہم کہتے رہیں، ہمارا مطلب دل اندر سے نہ ہم خود کرتے نہ ہمیں کوئی فرق پڑتا، لیکن ہاں ہم نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو سمجھ لیا اور ہم نے کیا کہا کہ ہم بس اس کو کہنا ہم نے شروع کر دیا. تو یہاں پر کیا کہا کہ کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور کیا تم برے کاموں سے ہمیں منع نہیں کرتے تھے؟ تو وہ شخص کہے گا جی ہاں، میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن خود ان کاموں کو نہیں کرتا تھا. برے کاموں سے روکتا تو تھا لیکن خود ان برے کاموں کو کرتا تھا. تو یہ بھی ایک دوسرا کانسیپٹ ہے اس بات کا جو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. آیت نمبر 166 دیکھتے ہیں. تو جب وہ بہت بڑھ گئے اس میں جس سے ان کو روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. آیت نمبر 167. اور یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے. یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے اور یقیناً وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی. دیکھیں جو بھی انسان غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یعنی جو بھی اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ہر وہ شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے ان گنت انبیاء وہاں پہ مبعوث فرمائے. ہم جانتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے وہ کس میں آئے؟ بنی اسرائیل میں آئے، ٹھیک ہے. انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے انعامات سے نوازا، ساتھ ساتھ ان کو عذاب بھی دیے تاکہ وہ سدھر جائیں. لیکن یہ قوم جو تھی اصلاح کرنے کی بجائے بگاڑ اور فساد کو ہی ترجیح دیتی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے آخری فیصلہ صادر فرما دیا اور کیا اعلان کیا کہ اب قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، ایسے لوگ ان کے اوپر اپوائنٹ کر دیے جائیں گے جو انہیں اذیت ناک سزاؤں اور عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ جو یہودی ہیں ان کے اوپر آئے، کس طرح سے ہٹلر والی بات ہم سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. اب مطلب اس طرح کے واقعات ہوئے تھے کہ لوگوں کو لگا تھا کہ اب کوئی بھی انسان بنی اسرائیل کا زندہ نہیں بچے گا. صحیح مسلم کی حدیث 7339 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہ کر لیں، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو پتھر یا درخت کیا کہے گا کہ اے مسلمان، اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ یہودی ہے. مطلب کیا ہوگا؟ مسلمان جو ہیں ان کا غلبہ ہوگا. یہ قیامت کے آثار ہوں گے، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہودی جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے، پستی کا عالم ان کا آئے گا انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 168. اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں، ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں. ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہیں گے کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں، ٹھیک ہے. تو جب رومن جنرل تھا ٹائٹس، ٹھیک ہے، اس نے جب سیکنڈ ٹیمپل کو شہید کیا تو جسے عزیر علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ بنایا گیا تھا، تو کیا ہوا؟ ٹائٹس کے حکم سے یروشلم میں قریب 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا تھا، اور جتنے لوگ بچ گئے تھے انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، یہ سب ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ اس آیت کو ڈیفائن کرتی ہے بہت اچھے سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر ہم اس طرح سے مسلط کر دیں گے، اور جو یہودی قوم ہے اب مطلب ان کی بربادی طے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی. تو اب یہ لوگ کیا ہوا؟ مصر میں، ہندوستان میں، روس، یوروپ، ان الگ الگ جگہوں میں جا کر رہنے لگے. اور جب وہ امریکہ گئے تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ اسی طرح کی واقعات ان کے ساتھ
پیش ہوئے. جہاں کہیں بھی وہ جاتے تو ان سے نفرت کی جاتی تھی. ریزن کیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے. ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے تو ہمیں سب محبت کریں گے. لیکن اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کی نفرت کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نفرت ہوئی تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا ہم سے نفرت کرنے لگے گی. ٹھیک ہے. سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تو اس میں کیا ہوا کہ ہٹلر کے ہاتھوں جو یہودی تھے ان کا بہت ہی ان کے ساتھ جو ہوا، ظلم کی انتہا ان کے ساتھ ہوئی. ان کو کیا کیا گیا؟ کانسنٹریشن کیمپس ہوتے تھے، وہاں پر ان کو جمع کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان کو وہاں پہ پورا ان کو جیسے وہ پیپر ہوتا ہے نا، پیپر کو ٹرم کرنے کے لیے، مجھے ورڈ یاد نہیں آ رہا، پیپر کو ٹرم کرنے کے لیے جو مشین ہوتی ہے، اس طرح سے ان کو پورا ایک طرح سے ٹرم کر دیا گیا، عورت آدمی بچے سب کو. ٹھیک ہے. ان کے جو بال تھے وہ نکال کے اس سے قالینیں بنائی گئیں. ان کے جو جسم سے جو کیمیکلز، جو فلوئڈز نکلے اس سے کیمیکلز بنائے گئے. مطلب اس طرح کا ان کے ساتھ کام ہوا، اور کہا جاتا ہے تقریباً 60 لاکھ یہودی جو تھے وہ قتل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آخری وقت یہودیوں کا بہت جلدی آنے والا ہے، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت پاور میں ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑے سے ہیں لیکن پاور میں. ریزن کیا ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ جب چراغ کا جو شعلہ ہوتا ہے جب وہ بجھنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھڑکتا ہے. اور یہی حال جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جو تمام رسول تھے، جب بھی جتنے بھی رسولوں کے بارے ہم نے پڑھا، 6 رسولوں کو ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. تو ان میں کیا ہوا کہ جب ان کے منکر ہو گئے لوگ تو وہ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ تباہ اور برباد ہو گئیں. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یہودیوں کے اوپر ہی آئے تھے. ٹھیک ہے. وہیں پہ نازل مطلب ان کا جو دیکھیں نصارہ جو بنے، اتنا تو کانسیپٹ الحمدللہ آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو نصارہ بنے انہی میں سے بنے، ہے نا. یہودیوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے وہ نصارہ ہو گئے. لیکن بنی اسرائیل کے اوپر ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث 4324 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اترنے والے ہیں، یعنی وہ دوبارہ آئیں گے. ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ مرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ایسے کے ایسے ہی اٹھا لیا گیا. اب وہ واپس آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں جب دیکھو گے تو پہچان لوگے. ان کی ڈیٹیلز ڈیفائن کی گئی ہیں سنن ابو داؤد 4324 میں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو اس وقت ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دیگر قوموں کو ختم کر دیں گے، اس میں یہودی بھی ہوں گے جو پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قرآن میں ہمیں ہر ایک چیز کی ڈیپتھ پتہ چلتی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اور کیا آگے ہونے والا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھیں. آیت نمبر 169 ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین کتاب تورات کے وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا. اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے. کہ ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب تورات کی نسبت کہ نہیں منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق، اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہر طرح سے آزمایا. ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا؟ ایک کے بعد جب دوسری نسل آتی تو وہ اور بھی زیادہ بری ثابت ہوتی. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ جیسی نعمت سے نوازا، انہوں نے
اس کو بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کو نارمل چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، لہسن، پیاز، دالیں وغیرہ کی انہوں نے ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے، جس طرح سے حتتن والا واقعہ ہوا. تو ہر چیز میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا، اس کو نہیں مانا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو وارث ہیں تورات کے وارث کون ہیں؟ یہودی ہیں نا. تو وہ دنیا کی یہ جو حقیر سی دنیا ہے نا، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو دھوکہ ہے نا. تو اس دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے میں ہی یہ لوگ لگے رہتے ہیں. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کریں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، نہ فساد کرتے ہیں، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن میں فرما دیا کہ جو فساد کرتے ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے. آخرت کا گھر جنت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو فساد کرتے ہیں. اچھا، اب ان کی حالت کیا تھی کہ اگر ان کو دنیا کا مال مل جائے تو وہ تورات میں رد و بدل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ٹھیک ہے، اور ان کو معلوم بھی تھا، اس یہودی جو قوم، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، ان کو معلوم بھی تھا کہ دیکھیں یہ جو چیز جو ہم فتویٰ ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تورات میں نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء کے ذریعے ہم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے جو بھی ہم بات کہیں گے اللہ کے حق میں ہی کہیں گے، یعنی جو بات ہمیں اللہ نے بتائی ہم وہی کہیں گے. انہوں نے یہ عہد لیا تھا انبیاء سے. کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل میں تو ہر لمحہ ہر وقت انبیاء آتے رہے، تو انہوں نے یہ عہد بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، یہ رد و بدل کرتے تھے. اچھا، جب آپ بنی اسرائیل کو سنتے ہیں تو کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ بات جو علماء ابھی ہیں یا جس کنڈیشن جس سوسائٹی میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، کچھ باتیں اس جیسی ہی لگتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آج بھی وہی ہو رہا ہے. آج بھی کچھ پیسے دے کے فتوے نکلوائے جاتے ہیں. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ یہ بات تو ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. کبھی بھی قرآن کو اگر ہم صرف بنی اسرائیل کی نظروں سے دیکھیں گے تو ہم کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک آیت کو اپنے اوپر لے کر سوچیں. ٹھیک ہے، جب بھی آپ یہ پڑھتے ہیں آپ سوچیں اچھا ٹھیک ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں بنی اسرائیل نے تو بہت غلط کیا. نہیں، ہمیں بنی اسرائیل کا نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم تھوڑے پیسے دے کے یہ فتوے وغیرہ نہیں نکلواتے؟ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 170، اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، نماز قائم کی، تو یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کی تلقین کر رہے ہیں. کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے جو ایک مسلمان پہ فرض ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ہے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل کیا ہے؟ نماز کو چھوڑنا ہے. مطلب کتنی بڑی بات ہے. انسان کفر اور شرک سے کب ہٹتا ہے؟ جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، تب وہ شرک اور کفر سے ہٹتا ہے. یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے، وہ کفر میں بھی مبتلا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرتا. جب اللہ سے انسان 5 وقت ملاقات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہم کلاسز لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم روز ایک نہ ایک بات سنتے ہیں، نئی بات سنتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرو گے تو آپ کا ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ تو آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 247. آیت نمبر 171 دیکھتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا جیسے سائبان ہوں، اور انہیں لگتا تھا کہ ابھی ان کے اوپر گرنے والا ہے. ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تھام لو اس کو مضبوطی سے، جو ہم نے تمہیں دیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو. اب یہ واقعہ کون سا ہوا تھا؟ میں نے جب ایک بریف ڈسکرپشن دیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کوہ طور کو اٹھا لیا گیا تھا. اور ہم نے پہلے بھی جب سورہ بقرہ، سورہ نساء
اس میں بھی ہم آلریڈی یہ والی بات پڑھ کر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر کوہ طور کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور انہوں نے جب کوہ طور کو جب بنی اسرائیل کے اوپر لا کے جب وہ آ گیا بالکل ان کے سر کے اوپر سائبان کی طرح، بادلوں کی طرح، تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، بزدل قوم تو ویسے ہی تھی وہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو مان لیتے، ہم مطلب آپ جیسا کہہ رہے ہیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا کہ جو کتاب ہم نے دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور غور سے اس کو سننا، تو کیا کہنے لگے لوگوں نے؟ کیا کہا کہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کیا کہتے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کی کفر کی وجہ کیا تھی؟ بچڑا تھا، بچڑا جس کی جو عبادت وہ لوگ کرتے تھے، وہ اتنا زیادہ مضبوطی سے اس بات کو انہوں نے، ان کا عقیدہ اس کے اوپر اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ جب ان کے سر کے اوپر سوچیں کوہ طور لا کے کھڑا کر دیا گیا، تب بھی وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم منہ سے تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم دل سے نہیں مانیں گے۔ اب کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ کو نہ پتہ چلے؟ تو ایک کیا تھا، ایک بات کو منہ سے تو وہ کہہ رہے تھے لیکن دل سے اس بات کو مان نہیں رہے تھے۔ تو اس طرح کی قوم تھی بنی اسرائیل۔ آیت نمبر 172، اور یاد کرو جب نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو اور ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر، اور سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ اب یہ ہے عہد الست، ٹھیک ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ میں نے ابھی لاسٹ لیکچر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جتنے بھی خالق کائنات میں جتنے بھی زمین اور آسمان بننے کے بعد، جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کے آخری انسان تک جتنے بھی لوگ ہیں، تو آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے دست مبارک رکھا جس سے قیامت تک نسل در نسل پیدا ہونے والے بنی نوع انسان اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یعنی جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، کرسچنز ہوں، سکھ ہوں، پارسیز ہوں، کوئی بھی ہو، سب کی روحیں وہاں پہ جمع ہو گئیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عہد الست کیا ہے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنے بھی لوگ تھے، یعنی شروع سے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب کی روحیں وہاں پہ جمع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا، سب سے کیا سوال کیا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کے ان کی جتنی اولاد تھی آخری اولاد تک، یعنی جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آخری انسان تک، سب نے اس بات کی شہادت دی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر قائم رہنا، قیامت کے دن کہیں یہ بہانہ نہ بنانا کہ ہمیں تو اس عہد کا، اس شہادت کا علم ہی نہیں تھا، یا تم یہ کہو کہ ہم تو اس لیے شرک میں انوالو ہو گئے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم کو کیا معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر ہم ہندو فیملی میں پیدا ہو گئے تو ہمارا فالٹ تھوڑی ہے یہ، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیسے نہیں معلوم؟ جب قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ الستُ بربکم، اور سب نے کہا کہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو جب یہ چیز بتا دی گئی ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ جیسے کہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں، تو ہمیں تو اپنا بچپن بھی یاد نہیں نا۔ ہم جس دن پیدا ہوئے تھے ہمیں تو یاد نہیں ہم کون سے ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے، ہم کہاں پیدا ہوئے تھے، ہمارے پیرنٹس نے کون سی مٹھائی بانٹی تھی ہمارے پیدا ہونے پر، کیا ہمیں کچھ پتہ ہے؟ کون ملنے آیا تھا ہماری ماں سے ہم کو، کہ کون دیکھنے آیا تھا، کیا ہمیں کچھ پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم ہر اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہے۔ تو اس بات پہ یقین کرنے میں کیا پرابلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا، جب عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں، اور ہم کسی طرح کے گناہ میں، کسی طرح کے شرک میں انوالو نہیں ہوں گے۔
اور پوری طرح سے سیلف کانشیسنس کے ساتھ یہ اقرار ہوا تھا، پوری شعوری کے ساتھ، پوری خود شعوری کے ساتھ یہ اقرار ہوا تھا. تو جب پورا ان کو مطلب وہ پوری طرح سے ہوش میں تھے، اس بات کو سمجھ رہے تھے، اور تب انہوں نے یہ اقرار کیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طرف حجت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قائم کر دی، اور ہر انسان کو اگر دیکھا جائے تو اگر یہ کہا جائے کہ جو نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، یہ سب اگر نہ بھی آتی تو صرف ایک یہی حجت بہت ایک بہت امپورٹنٹ یہی ایک عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں اتارے؟ یاد دلانے کے لیے کہ یہ عہد لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں اتاری؟ یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم سے یہ عہد لیا گیا تھا. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے 3089، جس میں آپ کو اسی واقعے کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے سے پڑھنے کو ملے گا ڈیٹیل میں. سلسلۃ الصحیحہ 3089. اس کے بعد آیت نمبر 173 دیکھتے ہیں. کیا تم یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، تو پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پسند لوگوں کی فعل کے بدلے میں؟ وہی بات جو میں نے ابھی سمجھائی کہ اس طرح سے یہ جو کافر ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد تو اسی چیز میں ملوث تھے. آیت نمبر 174. اور ہم اس طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں. یعنی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا عہد الست کے بارے میں کتنا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا، اور مفسرین کی اس کی تفسیر اتنی خوبصورت طریقے سے بیان کر دی. اس کے بعد بھی اگر آپ یقین نہ کرو، ٹھیک ہے، تو کس کی غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل سے ہر چیز کو بیان کر دیا تاکہ وہ رجوع کریں. آیت نمبر 175. اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی تو وہ ان سے نکل بھاگا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. اچھا، یہ آیت کو جب ہم پڑھیں کہ اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی تو وہ اس سے نکل بھاگا، شیطان کے پیچھے لگ گیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری کوئی متعین شخص وہ رہا ہوگا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا. لیکن آپ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی اخلاقی بلندی دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب کبھی بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے کیریکٹر کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. پورے قرآن کا یہی ایک اصول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی شخصیت، اس کے نام کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی بھی اس کا نام نہیں لیا جاتا، صرف اس کے بارے میں ایک ڈسکرپشن ہوتا ہے، ایک کیریکٹر کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، لیکن نام کبھی نہیں لیا جاتا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کسی آپ کو نہ تو حدیث میں نہ ہی قرآن کی کسی دوسری آیت میں آپ کو نہیں دکھے گا کہ یہ کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مفسرین نے جو بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعم بن بعورہ تھا. کچھ کہتے ہیں امیہ بن سلط تھا، لیکن موسٹلی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعم بن بعورہ تھا. یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. ٹھیک ہے. عالم تھا بہت بڑا، لیکن وہ کیا تھا کہ دین کو ایک پیشے کے طور پر لیتا تھا، دکھاوے کے طور پر استعمال کرتا تھا، اور کوئی بھی اس کو وجہ ہوتی تو وہ بہت ایزیلی دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. کس طرح سے بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کس طرح سے بیچتے ہیں عالم دین کو؟ ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں. کئی آیات ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کئی احادیث ہوتی ہیں جو ہم سمجھ میں نہیں آتی. اب ہم ان سے معلوم کرنے گئے کہ اس کو ایکسپلین کر دیں، تو وہ اکارڈنگلی اس چیز کو آپ کو مولڈ کر کے بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جیسے اگر ہم اپنا ایگزامپل لیں تو ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے جو بہت کرٹیکل سچویشن اگر ہوتی ہے، لڑائی ہو رہی ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ، اور ایسا عالم سے سوال کیا جاتا ہے، اگر وہ عالم بہت ہی اچھا ہے تب تو وہ آپ کو اس کا بیسٹ، آپ کو اس کا سولوشن بتائے گا اس آیت کا، اس حدیث کا.
بٹ اگر ایسا ہوتا ہے کہ دو آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور ایک نے کہا کہ اوکے مجھے قرآن میں نا یہاں سے یہ والی چیز کو کوٹ کر کے میرے فیور میں آپ کو رپلائی کرنا، یہ میں آپ کو اس کے پیسے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ معاف کرے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ آیات کو بیچ دینا. تو یہ ایک شخص کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ وہ شیطان کا پیروکار بن گیا. اس طرح سے انسان کیا کرتا ہے؟ اس طرح سے انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے. اور شیطان کا پیروکار بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. شیطان کا پیروکار، کیونکہ شیطان آپ کی رگوں میں بستا ہے اور بہت ایزی ہوتا ہے اس کے بہکاوے میں آ جانا. اس لیے ہر وقت استغفار پڑھنا چاہیے، ہر وقت اللہ کے اذکار میں انسان کو بزی رہنا چاہیے. کیونکہ شیطان آپ کے اوپر حملہ ہر لمحہ کرتا رہتا ہے کہ کب آپ اس سے پلٹو، اور کب آپ کہتے ہیں نا ایک جگہ دو لوگ نہیں رہ سکتے. تو اگر آپ کے دل میں اللہ کا نور ہے، اللہ کا ذکر ہے، آپ اذکار کر رہے ہو، تو شیطان کبھی آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ مطمئن ہو جاؤ کہ میرے اوپر شیطان کبھی حملہ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ نہیں ہو سکتا. شیطان آپ کے اوپر کنٹینیوسلی حملہ کرتے رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ مجھے شیطان سے اپنی حفاظت کرنا ہے. اور اس کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کا ویپن کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اذکار میں اپنے آپ کو ہر وقت ملوث رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ ایسے علماء پکار اٹھتے ہیں کہ واقعی ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال لیا اور ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. ایک وقت آتا ہے، لیکن وہ وقت کب آتا ہے؟ جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو سب کو دی ہے، لیکن ہدایت کا طالب کون ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت مطلب ہدایت کو آپ اس کو ایکسیپٹ کرو. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آپ اس ہدایت کو ایکسیپٹ کر بھی پا رہے ہو یا نہیں. آیت نمبر 176 دیکھتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھستا چلا گیا، اور اس نے پیروی کی، اپنی خواہشات کی، تو اس کو اس مثال کتے کی سی ہو گئی. اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی وہ ہانپے گا، اور اگر چھوڑ بھی دو گے تب بھی وہ ہانپتا ہی رہے گا. یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ تفکر کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو عالم ہیں ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے نا. کتنی ہم نے ایک عالم کے اندر، اس کا مطلب ہے اس کی عقل بھی بہت اچھی ہے تاکہ وہ چیزوں کو سمجھ سکے. لیکن جب وہ ہمارے آیات کو جھٹلا دیتا ہے، ہماری آیات کو بیچ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال ایک کتے کی سی مثال ہے جو ہر وقت ہانپتا رہتا ہے. یعنی ہر وقت اس کو دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، اس کے اوپر اگر کوئی بوجھ ہو تب بھی، کوئی بوجھ نہ ہو تب بھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان سب آپ لوگوں کو سنا دیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ کے، تاکہ ہم غور و فکر کریں. آیت نمبر 177. کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مثال کو دینے کے بعد خود ہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. آیت نمبر 178. جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جنہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے وہی لوگ تباہ پانے والے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو ہدایت مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے. کیونکہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. ہمارے سامنے قرآن ہے، ہم نہیں پڑھ رہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم مطلب عورتیں گھر میں گوسپس میں لگی ہوئی ہیں، آدمی ہیں اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. تو ہدایت ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے تو سمجھیں کہ ایک بہت ہی ایک نایاب، ایک ٹریجر ہے وہ، جس کو وہ مل جائے. ہدایت جو ہے کسی ٹریجر سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کب ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ہمیں دنیا میں بھی اس کا پتہ چلتا ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت اچھے سے اس ہدایت کے بارے میں پتہ چلے گا.
آیت نمبر 179 اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں ہیں، چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب انسان ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے، ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دھیرے 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 کر کے ایسے لوگوں پر مہر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل تختہ ہو جاتے ہیں، بالکل سخت ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے، ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ سن نہیں پاتے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، وہ نہ دیکھ پاتے، نہ سن پاتے، نہ ہی وہ سمجھ پاتے۔ اچھا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا تو اس میں انسان کیا کرے؟ یہ سوال آتا ہے نا کہ اب اس میں انسان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جنات کے لیے جنات کو اور انسان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، تو اب کیا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دل عطا کیے تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ دیکھیں، آنکھیں، کان اور دیکھنا اور یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہے، جانور کو بھی آنکھیں دی ہیں نا، جانور کو بھی چار پیر دیے ہیں چلنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں سننے کے لیے۔ ہم کسی جانور کو بلاتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن انسان کو شعور دیا ہے، انسان کو سمجھنے کی قوت دی ہے۔ اگر انسان غلط راستے پر جا رہا ہے، اگر ہم جا رہے ہیں، ہم کو سامنے اگر دکھے گا کہ گاڑی آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سنبھل کے روڈ کراس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ سامنے آگ ہے تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے، ہم دیکھیں گے آگے اگر دریا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھ پاتے کہ جہنم کی آگ ہمارے کتنے قریب ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم اپنے سامنے کی آگ کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہم جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ سکتے؟ اور انسان کو کہا گیا وہ تو جانور سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ انسان جو جانور ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے۔ ہر جانور اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے، ایک آواز پر آ جاتا ہے، اس کی سنتا ہے۔ لیکن انسان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بات کو سن ہی نہیں رہے، ہم اپنے آپ میں اتنے بزی، اتنے انوالو ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے مالک نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 180 دیکھتے ہیں، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے اچھے ناموں سے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے 2736 میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ تو جو شخص انہیں محفوظ کرے گا، انہیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یا غفار، یا کریم، اس طرح سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ کافر تھے، مشرک تھے، یہ شرک کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جو نام تھے نا، وہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو بھی اپنے معبودوں کے لیے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر باز نہیں آتے ان کاموں سے تو انہیں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ان کو چھوڑ دیں، جب یہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے ان سے قلبی نفرت کریں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو بھی کرتے ہیں کریں، ہمیں کیا، ان سے قلبی نفرت رکھیں، انہیں دل سے برا مانیں، لیکن اب جب وہ نہیں سن رہے تو انہیں چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے اوپر عذاب آ کر رہے گا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے جو ڈیفرنٹ نام ہوتے تھے وہ اپنے معبودوں کے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی بات تفسیر میں جو میں نے دیکھی، اور بالکل صحیح بات بھی ہے، کہ آپ دیکھیں جو بھی معبودوں کے وہ لوگ نام رکھتے تھے اس میں کبھی بھی کوئی بھی معبود کا نام اللہ نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ ایک ایسا صفاتی نام ہے اللہ کا جو صرف اور صرف اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے صفاتی نام ہیں جو لوگوں کے بھی رکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے نام رکھے جاتے ہیں نا، عبدالعزیز رکھا جاتا ہے، عبدالرحمن رکھا جاتا ہے، لیکن اللہ ایک ایسا صفاتی نام ہے جو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ کسی کافر نے، کسی مشرک نے کبھی اس نام کو یوز نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے یہ بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں،
وہ بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ رب کہنے والا انسان بھی اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے صفت، اللہ کے ایک نام کی صفت ہے۔ آیت نمبر 181، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کی ہدایت دیتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل بھی کرتے ہیں، یعنی جو حق کی بات ہے اس کو سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 4954 میں ہم دیکھیں گے کہ یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ حق کے علم بردار رہے ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 4954 میں کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر رہتے ہوئے جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک وہی غالب رہیں گے، یعنی ہمیشہ حق کی بات پر رہیں گے۔ کون؟ ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث 4954 ہے۔ آیت نمبر 182، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تو رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھیں جو تکذیب کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، ہم ان کو اس طرح سے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے، آپ دیکھیں کافر ہیں، بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں، ٹھیک ہے، ملینز اینڈ ملینز آف پیسہ ہے ان کے پاس، رائٹ، اب ہم یہ سوچیں کہ وہ کتنا سکسیزفل انسان ہے، لیکن جب جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم اس کو سکسیزفل کی ڈکشنری میں مطلب کیٹیگری میں رکھ ہی نہیں سکتے، رائٹ۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر سکسیزفل ہو رہا ہے اور اس کے پاس بہت وہ اسٹیبلشڈ ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دھیرے 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 اس کو اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ 183، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ایسے کاموں میں کہ چلو ٹھیک ہے میں نے ڈھیل دی، جو کرنا ہے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اس سے بھاگ نہیں سکتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اس سے چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے وہ بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو بہت کچھ دیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس کو ڈھیل مل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر میں بہت اسٹیبلشڈ ہوں تو میں یہ سوچوں کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان یہ سوچنے لگے، بلکہ اگر میں گناہوں میں انوالوڈ ہوں، اگر میں گناہوں میں پوری طرح سے ملوث ہوں، میرا دل جو ہوتا ہے نا، انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کام کر رہی ہوں، روح ہمیشہ جانتی ہے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دن رات غلط کام کر رہی ہوں اور پھر بھی اللہ مجھے نواز رہا ہے، میں نمازیں نہیں پڑھتی، میں قرآن نہیں پڑھتی، میں اللہ کا ذکر نہیں کرتی، لیکن اس کے بعد میں اتنا فلرش کرتی ہوں، اتنا فلرش کر رہی ہوں، تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو ہے میرے اوپر عذاب ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے میرے اوپر، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 60 اور سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1324 میں اس کا تذکرہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 184، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کرنے والے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے، توحید کے بارے میں سمجھاتے، تو ان کو کیا کہتے تھے وہ لوگ کہ ارے یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی بات کا جواب دیا گیا کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اب جب ان سے کہا جاتا کہ ایک اللہ کے اوپر یقین لے کر آؤ، تو وہ کیا کہتے کہ ایک الہ کیسے تمام لوگوں کی مشکل کو دور کر سکتا ہے؟ کبھی کہتے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ تو ہے، لیکن ہمارے جو معبود ہیں نا وہ سفارش کا ذریعہ ہیں، وہ اللہ تک ہماری سفارش لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے کہ اچھا یہ اس لیے مجنون ہے کہ دیکھو یہ توحید کے سوا تو کوئی بات ہی نہیں کرتا،
جب دیکھو توحید 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 کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا جو نظام تھا یہ پوری طرح سے برباد کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. سورہ سبا میں ہے کہ اے نبی ان سے فرمائیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر سوچو کہ تمہارے صاحب میں کوئی پاگل پن ظاہر ہوتا ہے. یہ تو صرف اس لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے برے انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. یہ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ تمہیں ڈرانے کے لیے آئے ہیں برے انجام سے. دیکھیں ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ ڈر ہوتا ہے. یہ رسول کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آپ کو ہمیشہ ملے گا قرآن میں. خوشخبری کیا ہے؟ جنت کی، کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے ہمیں جنت ملے گی. اور ڈرانے والی بات کیا ہے کہ اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 185. اور کہا ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقررہ وقت قریب پہنچ گیا اور وہ اس کے بعد اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، وہ دیکھتے نہیں ہیں زمین اور آسمان کا بنانے والا کون ہے. دیکھیں اللہ کی جب قدرت پہ ہم غور کرتے ہیں نا تو ہی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ایک رب ہے. اللہ ایک ہے جو 10 رب میں اور بہت سارے جو گاڈز میں بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گاڈز بہت سارے ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں، وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ صبح ہو، ایک ہی وقت پر شام ہو. اگر بہت سارے لوگ ایک نظام کو چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا کہ 10 بجے صبح ہو، کوئی کہے گا کہ 4 بجے صبح ہو. لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک پرٹیکولر وقت پہ ہی صبح کرتے ہیں نا، سن رائز سن سیٹ کا ٹائم فکسڈ ہے. تو یہ غور و فکر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے. آیت نمبر 186. جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو اس کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ بات بہت اچھے سے سمجھنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث 2007 میں بھی یہی بات کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پہ چلاتا ہے. پھر وہی بات کہ آپ بولیں کہ سیدھی راہ پہ تو چلانے والا اللہ ہی ہے، تو بھائی اللہ سے مانگے نا. اللہ نے جو سیدھی راہ بتائی ہے اس پر چلنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھائیں. جب آپ اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے نا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دوسرا قدم خود اٹھوا دیں گے. لیکن آپ پہلا قدم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ارے ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس انسان کو ہدایت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک ایکسکیوز انسان دیتا ہے نا، قرآن میں تو خود ہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ کون کہاں جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دل دیا ہے سوچنے کے لیے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، تو انسان جو ہے غور و فکر کرے. آیت نمبر 187. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر. وہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھیں یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں اس کا علم آپ کو تھوڑی ہے. اور آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو وہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ بس اسی چیز میں لگے ہیں کہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے، کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں.
دیکھیں اس میں ایسا بالکل آپ ان کو بالکل صاف طور پر بتا دیں کہ اس چیز کا علم جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ کفار تھے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا تم ہم کو ڈراتے ہو، قیامت آنے والی ہے تو بتاؤ نا کب آئے گی قیامت، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب اس بات کا دلوایا جا رہا ہے، اس بات کا جواب دلوایا جا رہا ہے کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس مسند احمد کی حدیث شیئر ہوگی 13065، صحیح بخاری کی 59، صحیح بخاری کی 1460، یہ تینوں احادیث جو ہیں آپ لوگ ضرور پڑھیے گا، جس میں نشانیاں دی ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، الگ الگ اس میں نشانیاں دی ہیں کہ امانت مطلب ایمانداری دنیا میں نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، اور بہت ساری اس کے اندر نشانیاں ہیں قیامت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ قیامت کی نشانیاں بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایگزیکٹلی کب آئے گی وہ تو 1450 سال پہلے بھی جب کوئی وہ ہوتا تھا سورج گرہن ہوتا تھا تب ڈر جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ قیامت آنے والی ہے۔ جب کبھی کوئی تیز آواز آتی تھی تو ہم نے پڑھا تھا ام المومنین میں کہ ام المومنین ڈر جاتی تھیں کہ دجال تو نہیں آ گیا، قیامت تو نہیں آنے والی۔ تو 1450 سال پہلے بھی جو صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ام المومنین تھی، وہ ڈر جایا کرتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی۔ لیکن آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں، اگر کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی قیامت نہیں آنے والی، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ ہم اتنے مطمئن ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے قیامت کب آئے گی، لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں آنے والی قیامت، ابھی تو بہت وقت ہے۔ تو پھر وہی بات کہوں گی کہ یہ جتنی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 188 دیکھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں اپنی جان کے بارے میں اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے، نہیں ہوں گے مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ یہ حالت اہل مکہ کی تھی، کبھی آپ سے مطالبہ کرتے کہ ہم آپ پر تب ایمان لے کر آئیں گے جب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کھجوروں کا باغ لگا دیں، نہریں جاری کر دیں، یا پھر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیں، یا پھر آپ تو مطلب اللہ کے رسول ہیں تو ایک کام کریں، اللہ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے پیش کر دیں، اور اچھا ایسا نہیں ہو سکتا تو ایک سونے کا گھر بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے ایسی لکھی لکھائی کتاب لے کر آ جائیں جس کو ہم پڑھ لیں۔ اس طرح کی ڈیمانڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ سوچیں کتنے سخت دل تھے ان لوگوں کے۔ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ مجھے تو صرف وہی کہنے کا حکم ہوا ہے کہ آپ انہیں فرما دیں کہ میرا رب یہ کہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے، مطلب میرا رب جو کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے کا پورا اختیار ہے اور اس کی ہی طاقت ہے، کیونکہ وہ ہر کمزوری سے وہ پاک ہے۔ لیکن مجھے تو میرے رب نے صرف ایک انسان اور ایک رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جواب تھا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، میں تو ایک نارمل ایک انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ میں اس طرح کے کام کرنے لگوں۔ میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، میں تو اپنے نفع اور اپنے نقصان کا بھی اختیار نہیں کرتا، لیکن اللہ جو چاہے۔ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا تو یقیناً اپنے لیے بہت سی چیزیں جمع کر لیتا اور مجھے تو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں تو صرف ایمان والوں کے لیے ان کو ڈرانے والا، ان کو خوشخبری دینے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، جو اس آیت میں بھی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 189 وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کریں، تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے
اس اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے، ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزار میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو کتنی خوبصورتی سے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایک سکون حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہسبینڈ کو اپنی وائف سے اینڈ وائف کو اپنے ہسبینڈ سے ایک سکون ملتا ہے، اور اس کا جو ایک جو رزلٹ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک صالح اولاد ہمیں عطا کریں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہونا چاہیے۔ میوچول انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے؟ میوچول انڈرسٹینڈنگ، محبت آپس میں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرنا، اور چوتھی بات ہے ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنا۔ ہوتا کیا ہے بہت سے ہسبینڈ وائف میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ اتنے کھلے طور پہ کی جاتی ہیں، ارے میری وائف ایسا کرتی ہے، ارے میرا ہسبینڈ ایسا کرتا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ان کا اگر خیال رکھا جائے تو زندگی میں سکون، امن، محبت، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ کیا ہے؟ میوچول ایک جو ٹرسٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرنے والا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور پردہ پوشی کرنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کس طرح سے جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ یہاں پہ بتائی گئی، کس طرح سے شروع میں جو پریگننسی ہوتی ہے وہ ریویل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت کم اس کی مطلب جو اس کی جو پریگننسی ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ نظر نہیں آتی نا شروع کے 3-4 مہینے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بچے کے اندر روح ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک لیڈی ہوتی ہے اس کو اپنی پریگننسی محسوس ہونے لگتی ہے، تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مل کے اس وقت کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو بہت خوبصورتی سے اس آیت میں ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ آیت نمبر 190، پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے شریک، اس میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے اس شرک سے۔ اب دیکھیں اب کیا کرتے ہیں لوگ کہ جب بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سالم اولاد دے دے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ، یہ اس زمانے میں نہیں، یہ آج کی بات میں کر رہی ہوں، آج کے زمانے میں لوگ کیا کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ارے ہم نے فلاں منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا نا تو ہم وہاں پہ چڑھاوا دینے جائیں گے، یا وہ والے بابا سے ہم نے مانگا تھا وہ مزار پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے تو خوشی میں ہم نے یہ کہا تھا، ہم مانتے تھوڑی ہیں، ہم نے تو بس ارے جب مانتے نہیں ہو تو بولا کیوں؟ بولا اس لیے کیونکہ مانتے ہو، اگر مانتے نہیں ہو تو بولو گے کیسے؟ بھائی اگر آپ پریگننٹ ہو، آپ اللہ سے دعا کر رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سالم مجھے اولاد دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اب اس میں آپ مزاروں پہ جا کے اگر آپ دعا کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں وہ تو ہم ایسے ہی گئے تھے، وہ تو ہم نے ایسے ہی بولا تھا، تو وہ ایسے ہی بولا تھا والا تو کانسیپٹ رہا ہی نہیں نا، آپ نے بولا کیونکہ آپ کے دل میں وہ شرک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ان ساری چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کیا فرق پڑے گا اس شرک سے، لیکن انسان تو بہت بڑے خسارے میں پہنچ گیا جب اس نے اس طرح کا شرک کیا، یعنی جب اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دے دی تو اس نے کیا کیا، اس نے وہ ساری چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور جا کے وہ مزار کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں کو کرنے میں بزی ہو گیا۔ آیت نمبر 191، کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں بلکہ وہ تو خود ہی مخلوق ہیں؟ اگر فرشتوں سے مانگ رہے ہو، اگر بتوں سے مانگ رہے ہو، اگر اولیاء سے مانگ رہے ہو تو وہ کیا ہیں؟ وہ تو خود ہی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، وہ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 192، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ دیکھو اس بات کو سمجھو، یہ جو قبر پرستی جو کی جاتی ہے، قبروں پہ جا کے جو مانگا جاتا ہے، بھائی وہ تو خود ہی
اس بات کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اب جو کچھ کرنا تھا ہم دنیا میں کر لیتے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ ایصال ثواب کرے تاکہ ہم تک کچھ پہنچ جائے۔ کہتے ہیں نا نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو وہ تو خود کہتے ہیں کہ ارے اگر ہماری اولاد ہی اچھی نکل گئی ہوتی، اگر ہم نے اس کو نیک تربیت دی ہوتی تو آج کم سے کم ہمارے کام تو آتی۔ وہاں جا کے وہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے مانگ رہے ہو جو کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے بھائی۔ آیت نمبر 193، اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، تمہاری طرف توجہ ہی نہیں دے سکتے، برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہم قبر پہ جائیں گے، وہاں پر ان سے دعا کریں گے، بھائی وہ کچھ بھی نہیں سن رہے آپ کو، آپ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا، آپ انہیں پکارو، آپ خاموش رہو، آپ ان سے کہو کہ میری رہنمائی کریں، وہ کیسے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ آیت نمبر 194، یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی تمہاری طرح ہی کے بندے ہیں، ان کو پکار دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ ان کو پکار کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مانتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ حق دلائل پر قائم ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں فلاں چیز کی عبادت کرتا ہوں تو اس کی دلیل بھی تو لے کر آؤ کہ وہ تمہارے لیے کیا اچھا کرتا ہے، لیکن شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے شرک کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرک سے یہ جو باطل معبود ہیں ان کے بارے میں جواب مانگا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے انہیں بلا لو اپنی رہنمائی کے لیے، تم انہیں بلاؤ نہ بلاؤ سب ایک برابر ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز بہت ہی اچھے سے ان جو آیات ہیں اس میں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ سب جو تم باتیں کرتے ہو نا یہ سب فضول ہے، صرف ابھی بھی سدھر جاؤ، کیونکہ یہ قرآن جب بھی انسان پڑھے گا تو یہ آیات جب سامنے آئیں گی تو انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ اوکے اگر میں ابھی تک اس کام میں تھی تو مجھے اب اس کام سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ آج میری نظر کے سامنے یہ آیت آ گئی کہ نہیں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب شرک ہے، ان سب چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 195، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالے چلو جو بھی چل سکتے ہو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو نہ چل سکتے، نہ بول سکتے، نہ کوئی چیز، نہ ان کے ہاتھ ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے پاس ہے کیا؟ اور اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ کوئی مہلت بھی نہ دو اور ان سب کو اکٹھا کر لو میرے خلاف، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مہلت دی جائے، آپ کو ٹائم دیا جائے کہ فلاں ٹائم پر آپ نے یہ ساری چیلنجز کو ایکسیپٹ کروانا ہے، یا اس طرح سے ہم کوئی ایک میٹنگ رکھیں گے، ہماری ایک کانفرنس ہوگی۔ نو، کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہا گیا کہ جب سارے تم جمع کر لو، مجھے کسی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان آیات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 196، یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں؟ یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے۔ آیت نمبر 197، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے۔ وہی بات کہ وہ جب اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے تمہاری مدد کیا کریں گے۔ آیت نمبر 198، اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہیں سکیں گے، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں،
جبکہ وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے. دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ان 4-5 آیات میں اس بات کو اتنی کلیئرلی، اللہ کہتے ہیں نا ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. ابھی ہم نے آج کے لیکچر میں ہی پڑھا نا، تو اتنے تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے، اتنا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو بتا دیا کہ یہ جو معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو، نہ یہ چلتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ ہوتے، نہ یہ سنتے، نہ یہ دیکھتے، نہ یہ بولتے، کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے. تم کو یہ لگتا ہے کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی نا. مورتی کے پاس آپ ابھی بھی دیکھو جو لوگ مورتی پرست ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، بت پرست ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھو، ان کی جو مورتیاں ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے جیسے بالکل بولنے لگیں گی. ابھی اتنی زیادہ اس کے اندر ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اینڈ آل دیٹ. اتنا وقت اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے تو سوچیں اس کو کتنا فائدہ ہوگا جتنا وہ ڈیٹیلنگ میں لگاتا. اتنی ڈیٹیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر حد سے زیادہ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مورتی آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی، اور وہ انسان خود ہی اپنی ہی چیز بنا کے اپنی ہی چیز کو اپنا بھگوان بنا لیتا ہے. ہاؤ اسٹرینج، رائٹ. آیت نمبر 199، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کریں. بھلی بات کا حکم دینا وَأَمْرِ بِالْمَعْرُوف، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. میں نے جیسے کہا تھا کہ اس کے اوپر تو پورا ایک لیکچر تیار ہو سکتا ہے. تو امر بالمعروف کے اوپر آپ کو، مجھے، ہم سب کو کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر میں لیکچر دے رہی ہوں تو میں امر بالمعروف پہ کام کر رہی ہوں. نہیں، اگر آپ اس بات کو سن رہے ہیں تو آپ کو اس بات کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ کو امر بالمعروف پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کہا کہ آپ منہ پھیر لیں جاہلوں سے. مطلب جب آپ، یہ کب کہا تھا کہ جب وہ حد سے زیادہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں. اور کیا کہا تھا؟ نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. صحیح مسلم کی حدیث 6643 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پچھاڑ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا. طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ درگزر کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر درگزر کا ورڈ آیا نا، عفوا یعنی درگزر کریں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی اتنے پولائٹ، ان کا جو نیچر تھا، ان کی جو اتنے پولائٹ نیچر کے وہ انسان تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے کیا کر رہے ہیں کہ درگزر کریں، بھول جائیں. تو جب غصہ آتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم اتنا برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی اچھائی تک ہم بھول جاتے ہیں. لیکن یہاں تو کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کریں. تو یہاں پہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6643. ٹھیک ہے. اور یہ درگزر کرنا یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی ایک بڑی بات ہے کہ درگزر انسان کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کو فرمایا کہ جب جاہل لوگ رحمان کے بندوں سے الجھنا چاہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جائیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو سلام کرتے ہوئے آپ نے گزر جانا ہے، ان کو کوئی جواب نہیں دینا. یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو سوچیں ہم کیا چیز ہیں. ہم ذرا سی باتوں پہ اپنی فیملی کے اندر اتنے زیادہ چیزوں کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان کے ساتھ پریشانیاں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ درگزر کرو اور وہاں سے الگ چلے جاؤ، اس سے الجھنا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے نا ہمارے لیے. بچوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کا رول ماڈل کون ہے، اس کے اوپر بچے ایسے لکھتے ہیں. سیلیبریٹیز کو رول ماڈل بناتے ہیں، پولیٹیشینز کو رول ماڈل بناتے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ کا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، کس طرح اپنے غصے پر وہ
قابو کیا کرتے تھے. آیت نمبر 200. اور اگر کبھی آپ کو شیطان کا وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو شیطان کا وسوسہ ابھارے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں شیطان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہوتا ہے کہ جہاں انسان تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان اس چیز کے اوپر فوراً حملہ کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث 3281 میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹیل میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی وائف کو، حضرت صفیہ کو، جب وہ چھوڑنے جا رہے تھے گھر، وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ آئی تھیں، جب چھوڑنے جا رہے تھے تو 2 صحابہ تھے اور وہ وہاں سے جلدی جلدی نکلنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ یہ بھائی میری بیوی ہے یہ. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے اوپر کیا شک کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ برا سوچ ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اوپر بہت جلدی، بہت انسٹنٹ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. جیسے ہی وہ کہیں پر آپ کے اندر کہیں بھی کوئی کمی دیکھتا ہے تو فوراً اس جگہ پہ وہ حملہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث 6115 ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے، آپ بہت آپ بس چاہتے ہو کہ سامنے والے سے میں لڑوں، سامنے والے کو خوب سناؤں، اس سے خوب میری آرگیومنٹ ہو، میں اس کو ایسا کر دوں گی، بہت زیادہ آپ غصے میں ہو، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. صحیح بخاری کی حدیث 6115 ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 1142 ہے کہ اس کو میں پورا پڑھ کے سناؤں گی کیونکہ بہت اچھی حدیث ہے. یہ حدیث تو ماشاءاللہ سبھی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے اور لیندی احادیث ہوتی ہیں، تو اس کا صرف مفہوم بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اسے اچھے سے پڑھ سکیں. صحیح بخاری کی حدیث 1142 میں ہے کہ شیطان کیا ہوتا ہے، آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی نوٹس لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے کہ سو جا. ٹھیک ہے، ابھی رات بہت باقی ہے، ابھی سو جا. پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اٹھتا ہے تو اس کی ایک گرہ، ایک جو نوٹ ہے وہ کھل جاتی ہے. اب جب جیسے ہی اٹھا کہ میں اللہ کے لیے، ایسا نہیں کسی بھی کام کے لیے اٹھا تو گرہ کھل گئی، جب وہ اللہ کی یاد کے لیے اٹھا تو ایک نوٹ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. پھر وہ جاتا ہے وضو کرتا ہے، دوسری نوٹ کھل جاتی ہے. اور پھر اگر وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ تہجد کے لیے اٹھے یا پھر وہ فجر کے لیے اٹھے، تو وہ تیسری جو نوٹ ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے. تو اس طرح سے جب انسان اٹھتا ہے تو پوری طرح سے شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے قبضے سے دور ہو کر اٹھتا ہے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے نا، کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو جو نوٹس ہوتے ہیں ہمارے، جو شیطان نے ہمیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے کھل جاتے ہیں. آیت نمبر 201، جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور دفعتاً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دیکھیں، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے وہ ہر گھڑی اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں غافل ہو جاؤں، مجھے شیطان میرے اوپر حملہ کر دے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے کہ ان کو جب کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتے ہیں اگر مجھے کوئی برا خیال آیا تو یہ کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت فوراً استغفار پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، فوراً استغفار پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر یہ برا وسوسہ کیوں آیا، میں نے اگر کچھ برا سوچا تو کیوں سوچا، کیا ریزن تھا اس کا. ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اس کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی برا خیال اگر آ جاتا ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خیال مجھے کیوں آ گیا، اللہ مجھے معاف کیجیے، میں ایسا بالکل نہیں سوچ رہی تھی. ہوتا ہے نا، ہم کوئی بات ایسی کرنے لگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ خیال آیا تو آیا کیسے میرے دماغ میں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور دفتن ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت آیت، کتنی خوبصورت بات کہ فوراً چوکنے ہو جانا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کے اندر یہ فیلنگ آئے نا، آپ کو فوراً آپ کو ایک دم الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ فیلنگ میرے اندر آئی تو آئی کیوں، یا اگر میں نے ایسی کوئی بات کی تو میں نے کی ہی کیوں۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نے کسی کی مدد کی، رائٹ، کوئی غریب ہے اس کی آپ نے مدد کی، اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ یو فیل کہ ارے میں نے اس کی ہیلپ کی تھی، میں نے اس کو اتنے مطلب مالی طور پہ میں نے اس کو ہیلپ کی اور اللہ نے دیکھو مجھے کتنا دیا ہے، میں اس کی ہیلپ کر کے آ گئی۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے، آ جائے کبھی، تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو آیا کیسے؟ میں تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی تھی، میں نے تو صدقہ کیا، میں نے تو زکوٰۃ ادا کی، واٹ ایور، میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ اس کا مطلب شیطان نے اس وقت فوراً آپ کے اوپر نوک نوک کیا۔ اب آپ وہ نوک نوک سن کے اپنے دروازے بند کرتے ہو یا دروازے کھولتے ہو، اٹ ڈپینڈس اپون یو، رائٹ۔ آیت نمبر 202، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے۔ وہی والی بات جو میں نے بولی کہ جب وہ نوک نوک کرتے ہیں تو اٹ ڈپینڈس اپون یو کہ آپ وہ دروازہ کھولتے ہو یا اس دروازے کو آپ بند کرتے ہو۔ تو جو دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ دروازہ کھول دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہوتے ہیں وہ اس کو گھسیٹ کر لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان اپنے بھائی بندوؤں کو گمراہی میں گھسیٹتے ہوئے دور تک لے جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ اتنا پیار سے آپ کو پیمپر کرتا ہے نا شیطان کہ آپ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ آپ غلط راستے پر ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہے تو آپ ضرور اس چیز کو سمجھ جاؤ گے۔ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا جو دل ہے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے دل کے اوپر، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کیفیت ہٹ جاتی ہے۔ جس طرح سے ایک سیاہ نقطہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، لیکن آپ ایک پیپر کے اوپر ایک ڈاٹ لگاؤ، ایک ڈاٹ کو آپ لگاتے جاؤ، کیا ہوگا؟ وہ سٹین ہو جائے گا، اتنا اسٹرانگ سٹین ہو جائے گا نا، اتنا دھبا، اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ دھلے گا نہیں پھر وہ۔ سیم وے اگر انسان گناہ کرتا جائے گا تو اس کا دل جو ہوگا نا وہ پورا سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کرتا جا رہا تھا اور وہ ان چیزوں سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں گناہ سب سے ہوتا ہے، گناہ تو سب سے ہوتا ہی ہے کیونکہ ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ سے استغفار کرنا ہے تاکہ وہ جو گناہ ہوا تھا وہ جو کہتے ہیں نا بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3334 جو نقطے والی میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ آیت نمبر 203 دیکھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میرے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے کر آئے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ وہ اس طرح کے سوال کرتے تھے کہ آپ کیوں معجزہ نہیں لے کر آتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اسی چیز کو فالو کر رہا ہوں، اسی چیز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ جو اتنی خوبصورت باتیں ہیں، جو اتنی اچھی باتیں ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ کس کی طرف سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہا، میں تو صرف جو ایمان لے کر آئے ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے وہ میری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 204، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ ایک قرآن کے آداب میں سے یہ ایک آداب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ اپنی کانورسیشن میں بزی ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اطمینان کے ساتھ آرام سے سننا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اب
اب ہم یہ کہیں کہ قرآن یہ مطلب ہمیں تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے ادب میں سے ہے، قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ہے یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو۔ اب دیکھیں، اب ماشاءاللہ آپ لوگ سیرت پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں نا، تو اب اس تفسیر کو آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے تاکہ جب یہ چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ سمجھیں اس چیز کو، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو ریکال کریں کہ اوکے یہ چیز تھی، اور جب کوئی دوسرا پڑھ رہا ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ آیت نمبر 205، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنے جی ہی جی میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں سورۃ الاعراف کے آغاز میں جب آغاز ہوا تھا تو کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے نتیجے سے ڈرائیں۔ بے شک یہ کام مشکل ہے لیکن اس پر آپ کے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مومنوں کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے۔ اب اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، اس میں بھی قرآن اور قرآن کے بارے میں، ذکر کے بارے میں یہاں پر بھی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ اس یاد میں آپ کی نمازیں بھی ہیں، اس یاد میں قرآن کا پڑھنا ہے، اس یاد میں اذکار ہیں، یہ ساری چیزیں اس یاد میں آتی۔ وذکر، ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے، وذکرو، یاد کرو، کس کو یاد کرو، اللہ کو ہر لمحہ یاد کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7547 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے، اور مشرکین جب سنتے تو برا بھلا کہتے قرآن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کو لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ ہی بہت پست کرو، یعنی بہت تیز آواز میں بھی نہ پڑھو کہ دوسرے لوگ سنیں، اور نہ اتنا دھیرے پڑھو کہ جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں وہ بھی نہ سن پائیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک میڈیم آواز میں مطلب آواز میں قرآن کی تلاوت کرو نماز کے دوران، جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1823 کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو زندہ میں شمار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مردہ میں شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ایک اور چیز اس آیت میں کہی گئی کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کرو، تو وہ صبح اور شام کی نمازیں بھی ہیں اور صبح اور شام کے اذکار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبح اور شام سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لمحہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ صبح جب آپ سو کر اٹھتے ہو جب بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، جب شام ہوتی ہے تب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم اس سورہ کی آخری آیت اور ہماری لیکچر کی بھی آخری آیت ہے، آیت نمبر 206، اس پر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا تب بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ آپ بنا وضو کے کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پہ جا کے بیٹھو، آپ جس حالت میں ہوں آپ کو اپنا صرف سر جھکا دینا ہے کہ میں نے اللہ آپ کے حضور اپنے سر کو جھکا دیا، ٹھیک ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ 1 منٹ کا بریک لیں گے تاکہ آپ سب سجدہ کر لیں، تاکہ ہمیں بعد میں اگر ہم بھول جائیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارا سجدہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ سجدہ کر دیں۔ جی الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ سب نے سجدہ کر لیا ہوگا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ کی بندگی کرتے ہو،
ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کی بندگی کرتے ہو تو اس پہ تکبر نہیں کرنا۔ میرے پاس اگر علم آ رہا ہے تو میں یہ سوچوں کہ دیکھیں میرے پاس تو کتنا علم ہے، تم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، مجھ کو تو یہ بھی پتہ چل گیا، مجھے تو وہ بھی پتہ چل گیا، میں تو دن رات آج کل اسی کام میں لگی رہتی ہوں، میرے پاس تو بہت نالج آ گئی۔ استغفر اللہ، اگر یہ خیال دماغ میں آ جاتا ہے تو آپ کی ساری عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ زیرو ہو جاتی ہے، بلکہ زیرو کیا، مائنس میں چلی جاتی ہے۔ مائنس میں کیوں؟ کیونکہ آپ پھر اس میں گناہ میں شامل ہو جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اس عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی تو اس میں آپ نے تکبر نہیں کرنا، اور اس کی تسبیح کرتے رہنا ہے، اس کے لیے سجدے کرتے رہنا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ ہر وقت اپنے آپ کو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ یعنی آپ اگر کھا رہے ہو نا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کو دیا، اگر تو مجھے کھانے کو نہ دیتا تو میں کیسے کھاتا؟ ٹھیک ہے، آپ کپڑا پہن رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کپڑا پہننے کو دیا، ادروائز میں کہاں سے کپڑے افورڈ کر سکتی۔ آپ اچھی گاڑی میں بیٹھ رہے ہو تو آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ، لوگوں کے پاس سائیکل تک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اتنی بڑی گاڑی سے نوازا ہے نا۔ جب آپ صبح سو کر اٹھو تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحت والی زندگی دی ہے، اگر میں یہ صبح دیکھ ہی نہ پاتی تو کیا ہوتا۔ آپ کو نیک اولاد اللہ تعالیٰ دے تو اس اولاد کے لیے آپ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی ہی بدولت ہے جو آپ نے مجھے نیک اولاد سے نوازا ہے، اگر یہ اولاد نہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد جس کی نہیں ہوتی آپ اس سے پوچھیں اولاد نہیں ہونے کا درد کیا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا آپ اس سے پوچھیں کہ پیسے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی آپ اس سے پوچھیں کہ روٹی کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ اس کائنات کو بنانے والے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے سجدے میں جھکے رہیں، ہر وقت اللہ کو سجدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر حکم کو بنا کوسچن کرے مانتی ہوں، جو کچھ تو نے کہا میں اس کے اوپر بنا کوئی سوال کیے اس کو تسلیم کرتی ہوں، میں تجھ سے سوال نہیں کروں گی کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمارے دماغ میں کوسچنز آتے ہیں، پہلے مجھے بہت کوسچنز آتے تھے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اب میں کہتی ہوں کہ نہیں، اللہ کی اس میں کوئی مصلحت تھی، بس اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا بنا دی، تو یہ بھی ایک کافر مشرکانہ ایک سینٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہر وقت اپنے آپ کو سجدے میں رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اللہ کی بات کو ماننے والے بنے۔ سجدے کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہیں، یعنی اس کی بات کو مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔